किसी भी सूरत में होना है, वरना ऐसा ना हो कि बगैर साए के उस खतरनाक धूप में खड़ा रहना पड़ जाए। अब वो तीन किस्म के लोग कौन है, गौर से सुनिए। मामूला होता ना कि पैसों से परेशानियां दूर होती हैं, तो फिर अमीर आदमी कभी परेशान ना होता। और आप में से बहुत सारे जानते हैं, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा मिलते हैं, कि बाज़ औक़ात अरबों रुपए होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं, पार्किंग में गाड़ी खड़ी रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन जब बंदा अपना दुख बताता है ना, अपनी परेशानी बताता है, तो हमें लगता है कि यार इतना कुछ होने के बावजूद कितनी बड़ी परेशानी में है। तो याद रखिए, परेशानियों का ताल्लुक पैसों से नहीं है, पैसों से परेशानियां दूर नहीं होती। बाज़ औक़ात मीठे बोल बोल कर आप किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं, मुस्कुरा कर आप किसी की परेशानी दूर कर सकते हैं, किसी की हिम्मत बढ़ाकर आप परेशानी दूर कर सकते हैं। नाबीना है तो उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर दें, उसकी परेशानी आपने दूर कर दी है। तो बहुत सारे तरीके हैं परेशानियां दूर करने के। अब इससे इसके अपोजिट बंदा एक और बात समझे, लेकिन मुझे सैयदी आला हज़रत का वो शेर याद आ गया। माशाल्लाह यहाँ सैयदी आला हज़रत के चाहने वाले और ख़ानदान आला हज़रत के चाहने वाले और मुरीदीन हैं। तो बात है ना, कई बहुत सारे दुख जो है आप अच्छी गुफ्तगू से दूर कर सकते हैं। आप किसी की पैसों से मदद नहीं कर सकते, मगर मीठे बोल तो बोल लेना। सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना, शरबत न दें करे बात लुत्फ से। शरबत ना दें मगर मीठी बात तो कर सकते हैं ना, उसमें तो पैसे नहीं लगते। शरबत न दें करे बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। तो ये काम तो हम कर सकते हैं ना। अच्छा, नंबर 2, अब इसके अगेंस्ट जरा सोचिए कि एक तरफ तो अल्लाह को वो बंदा पसंद है कि जो किसी के परेशानी को दूर करे, और रब करीम अपने अर्श का साया उसे क़यामत के दिन नसीब फरमाएगा। इसके बरअक्स वो बंदा सोचे कि जो मुसलमानों के लिए परेशानियां पैदा करता हो। कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, और कुछ प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, प्रॉब्लम पैदा करने वाले होते हैं। जानबूझकर तंग करना है, टेंशन देनी है लोगों को, अपने मुलाजमीन को टेंशन देते हैं, अपने रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाते हैं, अपने पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाते हैं। कुछ लोगों की आदत ही प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, बात बात पर लड़ना है, झाड़ना है, तंज करना है। वो शख्स सोचे कि वो कितना नापसंदीदा होगा कि एक बंदा तो वो है जो मुसीबत हल कर दे तो अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, जो मुसीबतें फैलाता है, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ना बनो ऐसे मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। जिंदगी बहुत थोड़ी है, इस जिंदगी में लोगों को खुशियां बांटिए, प्यार बांटिए, मोहब्बतें दीजिए, मुश्किलें हल कीजिए। और याद रखिए, बंदा बंदे की मुश्किल हल करता है, अल्लाह उसकी मुश्किल हल फरमा देता है। जो बंदे की मदद करता है, रब उसकी मदद फरमाता है। तो जिंदगी में ऐसा बंदा बनने की कोशिश कीजिए। मैंने एक हदीस पाक पढ़ी, और यकीन करें जब भी मैंने इसको बयान किया है, एक हसरत, एक रश्क की कैफियत बन जाती है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिसका मजमून है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने लोगों की मदद करने के लिए ही पैदा फरमाया है। हाय हाय हाय, यकीन करें क्या हदीस है कि उनको पैदा ही रब अज़्ज़ा वजल ने लोगों की मदद करने के लिए फरमाया है, पैदा फरमाया है। जब बंदों को मुश्किल होती है उनसे रुजू करते हैं और वो मसला हल कर देते हैं। यही वो लोग हैं जो अल्लाह की तरफ से क़यामत के दिन अमन और सुकून और चैन में होंगे। अल्लाह ऐसा बंदा बना दे कि हमसे जो मिले उसका दुख दूर हो जाए, दुख में इजाफा ना हो। नंबर 2, वो कौन होगा? जिसको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी सुन्नत को जिंदा करने वाला। खुशनसीब है वो लोग जो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करके ज़िंदगी गुजारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारे सामने है। बुजुर्ग बैठे हैं कि आज से 30-40 साल पहले दाढ़ी रखना, इमामा पहनना नौजवानों के लिए इतना आसान न था, नज़र भी नहीं आते थे लोग। और सिर्फ यही 2 सुन्नतें नहीं, और भी बहुत सारी सुन्नतें हैं। और माशाल्लाह और भी उलमा हैं, और भी पीराने उज़्ज़ाम हैं, मुबारक हो उन्हें कि जो खुद भी अपने मुरीदीन के ज़रिए सुन्नतों को ज़िंदा कर रहे हैं। अब बहुत सारे मेरे भाई वो बैठे हैं जो अपने बारे में गौर करें कि अल्लाह के नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। तो जो सुन्नतों से दूर रहकर ज़िंदगी गुजारता है, जो सुन्नतों से अपने आप को दूर रखता है, वो कहाँ होगा? तो गौर कीजिए। आज लोग किसी और चीज़, किसी और शख्सियत को एडमायर करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं कि यार मैं तो फलां जैसे बाल बनाता हूँ, फलां जैसे कपड़े पहनता हूँ, मैं तो उसका फ़ैन हूँ। सोचिए कहीं ऐसा ना हो कि उसको फॉलो करने लग जाएं
जो हमें नबी पाक की सुन्नतों से दूर करने वाला हो। काम तो उसी ने आना है ना, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों ने काम आना है। अगर दुनिया में किसी से प्यार करना है, किसी के फुट स्टेप को फॉलो करना है, किसी के तरीके को अपनाना है, तो नबी पाक से बढ़कर कोई हस्ती नहीं है। उन्हीं की सुन्नतों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। खुद नबी पाक ने सुन्नतों पर अमल करने वालों को तो कैसी बिशारत दी है। आका फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में जाएगा। मसला ही हल हो गया ना। अगर नबी पाक के साथ जन्नत में दाखिला मिल गया तो मसला ही सॉल्व हो गया। तो सुन्नत से मोहब्बत। अच्छा, सुन्नत की जहाँ तक मैं बात करूँ, अब एक बड़ा अजीब सा फिनोमेना, बड़ा अजीब सी एक डिस्कशन चलने लग गई है। अब नौजवानों में बड़ी ये डिबेट होती है कि जनाब सुन्नत ही है ना, वाजिब तो नहीं है ना, फ़र्ज तो नहीं है ना, सुन्नत ही है, छोड़ दिया तो कोई मसला नहीं है। अब ये अजीब किस्म का एक हवा चलाई गई है कि लोगों को ये जहन दिया जा रहा है कि जनाब सुन्नत पर अमल कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन्नत ही है ना। अरे क्या सरकार अलैहिस्सलाम का गुलाम ये कहकर छोड़ देगा इस अमल को कि ये सुन्नत ही है? और ये अभी थोड़े दिनों में हज के मसाइल शुरू हो जाएंगे, तो हम तो जब यहाँ भी होते हैं या हज पर भी होते हैं तो हर दूसरा आदमी यही पूछ रहा होता है जनाब ये सुन्नत ही है ना, दम तो नहीं हो जाएगा ना, सुन्नत छोड़ने पे कोई जुर्माना तो नहीं है। यानी सुन्नत की कोई अहमियत नहीं है, सुन्नत छूट जाए तो कोई मसला नहीं है। अरे मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नबी पाक की सुन्नत की अहमियत समझो। मेरे आका फरमाते फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वो मुझसे नहीं है। सुन्नत के बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी? नबी पाक के तरीके पर ही तो अमल करके इंशाअल्लाह हमने जन्नत में जाना है। तो कभी भी ये ना सोचा करें कि ये सुन्नत है इसलिए छोड़ दो, बल्कि आशिक के रसूल को तो पता चल जाए सुन्नत है तो उस पर फौरी अमल शुरू कर देना है। हम तो उन सुन्नतों के बारे में रिलैक्सेशन ढूंढ रहे होते हैं जिस पर हुक्म दिया गया है। सहाबा तो उन सुन्नतों पर अमल करते थे जिसका हुक्म भी नहीं होता था। एक बार हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वजू किया और मुस्कुराने लगे। किसी ने कहा हुजूर ये वजू के बाद मुस्कुराना कैसा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसके पीछे क्या बात है? फरमाते मुझे कुछ और नहीं पता, यही मेरे आका ने वजू किया था और वजू फरमा कर मुस्कुराए थे, मैं उनकी अदा को अदा कर रहा। ये मुझसे न पूछो मैं क्या कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। लेकिन अब सहाबाए किराम तो उन चीज़ों पर भी अमल करने की कोशिश करते जो नबी पाक ने अपनी ज़िंदगी में सफ़र के दौरान की थी, जिसका हुक्म नहीं दिया। और आज जिन सुन्नतों पर अमल का हुक्म मिला हुआ है हम उनसे भी दूर होते चले जा रहे हैं। नंबर 3, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के अर्श का साया तीसरा वो शख्स होगा जिसको मिलेगा जो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला हो। लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ दुरूद पाक। दुरूद पाक पढ़ते रहिए, ये इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आसानी का बाइस बन जाएगा। और एक जगह पर नहीं, नबी पाक की अगर आप हदीसों का मुताला करें तो दुनिया में और आखिरत में जितना दुरूद पाक काम आने वाला वजीफा है ना, सुभान अल्लाह। लोग पूछते रहते हैं हजरत का वजीफा बता दें, फलां से पूछते रिस्क में बरकत का वजीफा बता दें, कभी किसी पीर साहब के पास जाते हैं फलां बीमारी का वजीफा बता दें। अल्लाह अकबर, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है मेरे पीछे इस्लामी भाई। शायर कमाल की बात लिखते हैं, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक की ये हदीस कि अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा कसरत से दुरूद पढ़ने वाले को। एक और जगह नबी पाक इरशाद फरमाते हैं जिसका मजमून है कि तुम में से क़यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। द मोस्ट क्लोजेस्ट, जितना दुरूद ज्यादा पढ़ोगे उतना नबी पाक के करीब होते चले जाएंगे। और जो आका के करीब हो जाएगा उसका तो काम बन ही जाएगा ना। महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, हम जिनके सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे। आका के करीब पहुंच गए तो फिर तो काम बन जाएगा ना। तो दुरूद पाक, खुदारा बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, हमारा आजकल बहुत सारा वक्त सोशल मीडिया पर हमारे मोबाइल फ़ोन के साथ गुजरता है, घंटों गुजर जाते हैं, बहुत सारा टाइम हम वेस्ट करते हैं, लेकिन पूरे दिन में हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते। खुदारा अपनी ज़िंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए। तस्बीह जेब में रखिए, तस्बीह कमाल की चीज़ होती है, याद रखें। जिसके हाथ में तस्बीह हो ना, आप देखें उसकी ज़बान खुद ही चलना शुरू हो जाती है। अमीर अहले सुन्नत कमाल की बात फरमाते, तस्बीह ज़बान की लगाम है। आप तस्बीह लें हाथ में,
آپ خود ہی کچھ نہ کچھ کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیں گے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے. تو جیب میں تسبیح رکھیں، گھر میں تسبیح رکھیں، ایسے ٹولز یوز کریں، ایسے طریقے استعمال کریں جو مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف کر دیں. موبائل فون کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں. سوشل میڈیا پہ بعض اوقات گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اپنی زندگی مختصر ہے، اس میں کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو بہت زیادہ شامل کریں. اور کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ نہیں لگے. ہم نے 3 جملے کہہ دیے، مگر آپ کو اندازہ ہے ان 30 سیکنڈ میں آپ نے کیا کما لیا؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. مگر آج فضول باتوں کے لیے گھنٹوں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کے لیے وقت ہی نہیں ہے. بزرگان دین سے سیکھیے کہ ان کو کتنا، یعنی انہیں بھی پتا تھا. آج کل کافی سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ کاروبار کا جب سیزن ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے بھی رمضانوں میں کئیوں نے سیزن گزارا ہوگا، رات بھر سحری بھی ادھر ہی کی ہوگی، افطاری بھی ادھر ہی کی ہوگی. تو ان سے پوچھو یار اتنی محنت، تو کہتے ہیں بھائی سیزن ہے، اس سیزن میں تو محنت کرنی پڑے گی، کمانا ہے، بعد میں تو آف سیزن ہو جائے گا. دنیا کے سیزن میں ہم بڑا انوالو ہو جاتے ہیں. بیسیکلی میں صحیح بات بتاؤں، جب تک سانسیں جاری ہے نا، ہمارا نیکیوں کا سیزن جاری ہے. جب یہ سانسیں ختم ہو جائیں گی، انسان ایک بار بھی سبحان اللہ نہیں کہہ سکے گا. بزرگان دین کو یہ علم تھا کہ نیکیاں کما لو جتنی کمانی ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، نام ہے ان کا اولیاء کرام میں. اتنی نیکیاں تھیں، مگر اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ ایک بار نائی کے پاس گئے مونچھیں کٹوانے کے لیے. نائی کہتا ہے حضور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہونٹوں کو آرام دیجئے، ذکر اللہ موقوف کر دیجئے، رک جائیے، کیونکہ اگر آپ ذکر کرتے رہے تو میں مونچھیں کاٹوں گا، ہونٹوں پہ کٹ لگ سکتا ہے. آپ نے فرمایا تم اپنا کام جاری رکھو، کٹ لگتا ہے تو لگ جائے، میں نے اللہ کا ذکر نہیں چھوڑنا. ایچ اینڈ ایوری مومنٹ، ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا اللہ والوں کا. اور ہمارا پورا دن گزر جاتا ہے، لب پر اللہ اور رسول کا نام نہیں آتا ہے. خدا را سوچئے، مجھے بھی جانا ہے اور آپ نے بھی جانا ہے. یہ نیکیاں قبر میں کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی. اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لیجئے اس وقت کو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا جناب، ہو سکتا ہے آج بھی آپ کو معرفانی صاحب نے بلایا ہوگا تو میسج کیے ہوں گے، فون کیا ہوگا کہ ذرا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آ جائیے اجتماع میں. سچی بات یہ ہے، وقت قیمتی جب بنتا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں بیٹھتے ہیں. قیمتی وقت تھوڑی تھا وہ وقت، تو یہ قیمتی ہو رہا ہے جو ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ٹائم جا رہا ہے. یہ وقت قیمتی، یہ ایک ایک لمحے کا اللہ کی رحمت سے مجھے اور آپ کو ثواب مل رہا ہوگا. تو ایسے وقت کو قیمتی بنائیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے. اللہ مجھے بھی درود پاک پڑھنے کا جذبہ عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ شوال کا مہینہ دو بڑے عظیم، یوں سمجھیے کہ ایونٹ کی یاد دلاتا ہے. ایک تو ایک عظیم ہستی کا تذکرہ ساری دنیا میں جس محبت و پیار سے ہوتا ہے. اللہ نے ایک ایسی ہستی 10 شوال المکرم کو ہمیں عطا کی کہ جس کو ان کی ولادت کے بعد وہ ایک پیرامیٹر کا سمجھیے کہ وہ بن گئے ہیں، ایک ایسا پیرامیٹر بن چکے ہیں، ایک ایسا پیمانہ بن چکے ہیں. اللہ نے وہ درجہ انہیں عطا کر دیا ہے کہ آج بھی سیدی اعلیٰ حضرت کا نام کسی مسلمان کے سامنے لے لو، اگر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لو عشق رسول کی شمع فروزاں ہے. اور کچھ گھبراہٹ نظر آئے، پریشانی نظر آئے، ٹینشن نظر آئے تو سمجھ جاؤ دیر از سم تھنگ رانگ. صرف نام کا یہ حال ہے. اللہ نے یہ مقام عطا کر دیا ہے، ان کا نام ہی پیمانہ بن چکا ہے. حق اور باطل کی وہ تفریق کر دی سیدی اعلیٰ حضرت نے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے. کیا خوبصورت اشعار لکھے شاعر نے کہ احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی. سیدی اعلیٰ حضرت کا چرچا اللہ قیامت تک اور بلند فرمائے. خدمت ہی ایسی کر گئے ہیں، کام ہی ایسا کر گئے ہیں کہ
علماء حق کی عقل حیراں ہے آج بھی الحمدللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ تو ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبصورت عظیم واقعہ اسلامی تاریخ کا، 14 شوال المکرم کو یہ غزوہ احد ہوا، اور یہ بھی اسلامی تاریخ کا ایک یونیک اور سنہرا واقعہ ہے۔ بہت سارے بچے بھی بیٹھے ہیں، اور اسلامی تاریخ کو ہمیں بار بار پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ یہ جو غزوہ احد ہوا یہ 3 سنہ ہجری کو ہوا، نبی پاک کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے تیسرے سال، ٹھیک ہے۔ 2 سنہ ہجری کو غزوہ بدر ہوا تھا، یعنی ابھی مسلمان مدینہ شریف جا کر سیٹل ڈاؤن بھی نہیں ہوئے تھے کہ مکے والوں کی جو کفار مکہ تھے ان کو چین ہی نہیں آتا تھا کہ کہیں یہ بہت زیادہ قوت حاصل نہ کر لیں اور وہاں اتنا اسلام مضبوط نہ ہو جائے کہ بعد میں ہم ان کو ختم نہ کر سکیں۔ تو یاد رہے کہ جب غزوہ بدر ہوا تھا تو 313 ہی مسلمان تھے، چند ہی مسلمان صحابہ کرام علیہ رضوان مدینے میں تھے، عورتیں تھیں، یعنی آل ٹوگیدر مسلمان 1000 کی تعداد پر بھی نہیں پہنچے تھے۔ ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا، 40 کے قریب کا عدد کب پورا ہوا تھا؟ جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے تھے، اور جب مسلمان ٹولیوں کی شکل میں تھوڑے تھوڑے کر کے مدینہ پاک پہنچے تو چند مسلمان تھے، ابھی دوسرا سال تھا، اور 313 کا عدد پورا ہوا۔ چند عورتیں تھیں، چند ایسا اسلامی بھائی ایسے اصحاب تھے جو ان کی حفاظت کے لیے تھے۔ بدر کے مارکے میں مکے والوں کی کفار مکہ کا یہ پلان تھا کہ کسی طریقے سے ایسا حملہ کیا جائے کہ اسلام کا نام لینے والا ہی کوئی نہ بچے، 1 شاٹ ہی ختم کر دیا جائے۔ سارا اسلحہ لے کر، بڑے بڑے جرنیل لے کر، بڑے بڑے سپہ سالار لے کر پہنچے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بدر کی رات نبی پاک نے جو دعا کی تھی، اس دعا کے جو تاریخی الفاظ تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ قوم ہار گئی، آج اگر اس فوج کو شکست ہو گئی تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کی فوج کے ذریعے جو مدد کی، بدر میں جو مسلمانوں کو فتح ملی نا وہ بڑی امیزنگ تھی۔ مسلمانوں کو تو لڑنے کا موقع ہی بہت تھوڑا ملا، وہ تلوار اٹھاتے تلوار سے پہلے ہی سر کٹ کے گر جاتا تھا۔ صحابہ کرام آ کر نبی پاک سے عرض کرتے کہ حضور عجیب لڑائی ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارا وار پڑنے سے پہلے ہی دشمن مر جاتا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جبریل امین اپنی فوج لے کر آئے ہیں، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے۔ ادھر سے پلان یہ تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، مگر ادھر فرشتوں کی مدد کے ذریعے ایسا حملہ ہوا کہ بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے جرنیل مارے گئے، ان کا سمجھے کہ تیا پاچا ہو گیا۔ مگر قریش کے لوگوں کا، کفار قریش کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں اگر کچھ نقصان پہنچا ہے تو اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو اب مکے کی گلیوں میں یہ آگ تھی لوگوں کے دلوں میں کہ خون کا بدلہ خون ہے، کسی کا باپ مرا تھا، کسی کا شوہر مرا تھا، کسی کا بیٹا مرا تھا۔ اب ان خاندان والوں نے پلان کیا تھا کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، اور ود ان اے ایئر، ابھی 2 سنہ ہجری میں بدر ہوا، 3 سنہ ہجری میں انہوں نے پھر پلان کیا اور بڑا اسلحہ خریدا، بڑی پلاننگ کی کہ کسی طریقے سے پھر حملہ کرنا ہے، اور اب کی بار مسلمانوں کو اس کا مزہ چکھانا ہے۔ 3 سنہ ہجری شوال المکرم۔ اب آپ سوچئے مہینہ کون سا چوز کیا گیا؟ رمضان عبادت میں، روزوں میں گزرتا ہے۔ رمضان کے فوراً بعد یہ اپنی فوج لے کر مدینے پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اطلاع نہیں تھی، بہت کلوز جب یہ لشکر آ گیا، مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا، جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ مکے سے یہ فوج روانہ ہوئی ہے کفار مکہ کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو مشورہ یہ ملا، کچھ صحابہ نے کہا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کر، اور کچھ نے کہا کہ نہیں باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ بہرحال باہم مشورے سے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اب مدینہ منورہ سے باہر نکل کر، اب تو ہم جبل احد جاتے ہیں، سید الشہداء کا جہاں مزار ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے مدینہ منورہ میں ہی ہے، 2-5 منٹ میں گاڑی پہنچا دیتی ہے، مگر اس زمانے میں مدینہ منورہ کے یہ باہر کا ایریا تھا، شہر مدینہ اتنا بڑا تو تھا نہیں، تو یہ باہر کا ایریا مانا جاتا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام تقریباً 700 صحابہ، پہلے 1000 نکلے تھے، پھر 300 واپس چلے گئے، ایک لمبی سٹوری ہے، پھر 700 صحابہ کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام احد کے میدان میں پہنچے۔ سامنے 3000 کا لشکر تھا، پلان تھا کہ اس بار مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اچھا، ایک اور پلان یہ ہوا تھا کہ مکے میں جو ہند تھی اس کے شوہر کو بدر میں وہ مارا گیا تھا، اس کی انتقام کی آگ میں وہ جل رہی تھی، تو اس نے اپنے غلام وحشی کو کہا تھا کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے،
اور اگر تم نے شہید کر دیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور اتنے انعامات دوں گی. تو اس بندے نے تو پلان ہی یہ رکھا تھا کہ اس نے حضرت حمزہ پر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا پر حملہ کرنا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیزنگ پرسنالٹی تھے. آپ نبی پاک کے چچا اور پیارے آقا سے بے حد محبت کرتے تھے. آپ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی آپ نبی پاک سے محبت کی وجہ سے ایمان لے آئے. ہوا یہ تھا کہ مکہ پاک میں ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑی گستاخی کی، بڑا نبی پاک کو ستایا، اور پیارے آقا بڑے رنجیدہ تھے. تو اب جب حضرت حمزہ کہیں گئے تھے باہر واپس آئے تو کسی نے کہا کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو بہت معاذ اللہ برا بلا کہا ہے اور شان میں گستاخی کی. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ گئے اور ابو جہل، حالانکہ ابو جہل حضرت حمزہ کا ماموں بھی تھا، آپ گئے اور اپنے ہاتھ سے تلوار اٹھائی اور ابو جہل کے سر پہ مار دی، اس کا سر ہی پھاڑ دیا اور کہا تم نے میرے بھتیجے کو برا بلا کہا ہے. تو کہا تم مجھ سے کیوں لڑ رہے ہو؟ کیا تم بھی مسلمان ہو گئے؟ کہا ہاں آج میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں. یعنی اس جھگڑے میں نبی پاک سے محبت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اسد اللہ کا لقب ملا، اسد الرسول تھے. نبی پاک بے انتہا محبت کرتے تھے. اب غزوہ احد میں اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جنہوں نے ماشاءاللہ احد شریف کی حاضری دی ہے، احد شریف کے بالکل سامنے جبل رمات بھی ہے، ایک چھوٹا سا پہاڑ بھی ہے، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر انداز ادھر کھڑے کر دیے کہ جب تک حکم نہ ملے آپ نے اس مورچے کو نہیں چھوڑنا ہے. لڑائی شروع ہوتی ہے. کیسی لڑائی تھی یہ، کیسا غزوہ تھا. صحابہ کرام نے وہ قربانی کی داستانیں رقم کی ہیں کہ ہماری عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ایک رات پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں. صبح مارکا ہونا ہے. حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں اے سعد آج میں بھی ایک دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. حضرت سعد نے کہا میں بھی ایک دعا کرتا ہوں تم بھی آمین کہو. حضرت سعد بن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ کل صبح لڑائی ہو، میرے سامنے دشمن کا بہادر ترین بندہ آئے، ہم دونوں کا زبردست مقابلہ ہو، میرے مالک میں اپنے ہاتھ سے اسے جہنم میں داخل کر دوں، اس کو قتل کر دوں. حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین. اب حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں سعد اب میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو. دعا سنیے گا. حضرت عبداللہ بن جحش دعا کرتے ہیں یا اللہ کل میرے سامنے بھی دشمن کا بہادر سپاہی آئے، بڑی زبردست لڑائی ہو، مگر یا اللہ لڑتے لڑتے وہ مجھے شہید کر دے. شہید کرنے کے بعد میری کان بھی کاٹ لے، میری آنکھیں بھی نکال لے، میرے ناک کو بھی کاٹ دے. اے اللہ جب قیامت کے دن میں تیرے دربار میں پیش ہوں اور تو مجھ سے پوچھے کہ عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو مولا میں تجھے قیامت کے دن جواب دوں کہ مالک تیری راہ میں یہ سب کچھ قربان ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا آمین. یہ کیسی دعا تھی، یہ کیسا جذبہ تھا. اور ایسا ہی ہوا. جب جنگ ہوتی ہے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں دشمن کا بڑا سپہ سالار اور جرنیل مارا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن جحش شہید ہوتے ہیں. جب آپ کی لاش کو ڈھونڈ کر تلاش کیا جاتا ہے تو آنکھیں بھی نہیں ہیں، ناک بھی نہیں ہے، کان بھی کاٹ لیے گئے ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی دعا تھی. اور جب یہ دعا قبول ہوئی ہے تو ہمارا یقیناً حسن ظن ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ حضرت عبداللہ سے یہ پوچھے گا کہ اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، تو صبح قیامت یہ جواب دیں گے اللہ یہ سب قربان تیرے نام پر ہو گیا ہے. ایسی داستانیں، ایسا جذبہ. صحابہ کرام میں سے حضرت رافع چھوٹی عمر کے تھے. نبی پاک نے بچوں کو کہا واپس چلے جاؤ، تو آپ اپنے انگوٹھوں پر کھڑے ہو گئے. کہتے حضور میرا قد بڑا ہے. نبی پاک نے دیکھا جذبہ بہت ہے، کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ. ان کو سلیکٹ کیا گیا. ایک اور چھوٹے بچے تھے حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ، کہتے حضور رافع کو سلیکٹ کیا ہے تو مجھے بھی سلیکٹ کیجئے. قد ان کا چھوٹا تھا. کہا نہیں تم سلیکٹ نہیں ہو سکتے. کہا میری اور رافع کی کشتی کروائیے، میں رافع کو کشتی میں پچھاڑ دوں گا. مقابلہ کروایا گیا. حضرت سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، وہ بھی سلیکٹ ہو گئے. ارے آج آزمائش سے ہم بھاگنے والے ہیں، وہ شہادت کے جذبے میں سرشار ہیں. ہر بندہ آگے بڑھ کے شہید ہونے والا ہے. حضرت مصعب بن عمیر کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے. یہ بھی کمال کے صحابی ہیں. یاد رکھو مکے کے شہزادے کہلاتے تھے، ون آف دا بیوٹیفل ڈریس پہننے والے. آپ ٹرینڈ سیٹر تھے. جب ایمان نہیں لائے تھے آپ جیسا لباس پہنتے، مکے کے نوجوان ویسا لباس پہنتے. خوبصورت نوجوان تھے، امیر باپ کے بیٹے تھے، مگر نبی پاک کو دیکھا، سرکار کے عشق میں گرفتار ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ماں باپ نے بڑا
سمجھایا اے مصعب اپنے والدین کے اپنے خاندان کے دین کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں نہیں، بس جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اب ان کی غلامی اختیار کرنی ہے۔ پیسے بند کر دیے گئے، مال بند کر دیا، امیر ماں باپ کا بیٹا ہے، کپڑے نہیں ملیں گے، کھانا نہیں ملے گا، آسائش نہیں ملے گی تو واپس آ جائے گا، یہ ماں باپ کا سوچنا تھا۔ مگر نبی پاک کے عشق کی چنگاری ایسی لگی تھی، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ نبی پاک کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ پورے کپڑے بھی نہ تھے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر وہ عظیم صحابی ہے، یاد رکھو میرے بچوں، ہمیں یہ تاریخ پڑھنی چاہیے کہ جب مدینے میں اسلام کی شمع روشن ہوئی تو مدینے سے کچھ لوگ آئے تھے، کہا حضور آپ مکے میں ہیں، ہم مدینے میں ہیں، ہمارے لوگ اسلام کو کیسے سمجھیں؟ ایک صحابی تو دے دیں، ایک مبلغ تو دے دیں جو ہمارے ساتھ آ جائے اور مدینے کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، اسلام کی تعلیمات دے۔ سب سے پہلا وہ مبلغ جس کو نبی پاک نے گویا مدنی قافلے میں روانہ کیا، مکے سے مدینے روانہ کیا، حضرت مصعب بن عمیر تھے۔ آپ چلے گئے مدینہ پاک، اور یہ حضرت مصعب بن عمیر کی انفرادی کوشش ہے، اب ایک کے بعد ایک مدینے میں مسلمان ہونے لگا۔ کبھی سوچئے سینیریو کیا ہے، مکے میں ستا کے اتنی تکلیف مسلمانوں کو ہے کہ مکے سے لوگ مدینے ہجرت کر رہے ہیں۔ یاد ہے نا نبی پاک جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تھے تو چھپ چھپا کر نکلنا پڑا تھا، ظالم قتل کرنے کے در پہ تھے، مگر ایسا کیا کمال تھا کہ مدینے کی گلیوں میں استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی، مدینے کی گلیوں میں طلع البدر علینا کے نغمے گنگنائے جا رہے تھے۔ یہ حضرت مصعب بن عمیر کا کام تھا کہ اکیلے گئے تھے وہاں پر، مگر گلی گلی میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ نبی پاک کے چاہنے والے مدینے میں پیارے آقا کے لیے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور کمال بتاؤں کہ آپ ہم شکل مصطفیٰ بھی تھے، نبی پاک سے ان کا چہرہ بھی بڑا ملتا تھا۔ اب احد کے میدان میں جب لڑائی ہوئی اور مسلمانوں نے بڑے زبردست حملے کیے، مگر ہوا یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو کچھ صحابہ یہ سمجھے کہ معاذ اللہ نبی پاک شہید ہو گئے ہیں۔ اب صحابہ کرام کی ہمت ٹوٹ گئی کہ جن کے لیے زندہ تھے، جن کے لیے لڑ رہے تھے، وہی اب دنیا میں نہ رہے تو ہم کیا کریں؟ تو کئی صحابہ ہمت ہار چکے تھے، اور یہی وہ موقع ہے کہ جب شیطان نے یہ افواہ پھیلائی کہ نبی پاک دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ایک بوڑھی خاتون مدینے سے دوڑتے ہوئے احد کے میدان کی طرف جاتی ہیں، بے قرار ہیں، نبی پاک کے عشق میں بے قرار ہیں۔ کسی سے پوچھا بتاؤ تو صحیح میرے آقا کہاں ہیں؟ تو اب نبی پاک کی وہ جو عاشقہ صحابیہ ہیں ان سے کسی شخص نے کہا کہ اے خاتون تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے ہیں؟ کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا اور آگے گئی تو کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے؟ کہا مجھے اس کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ تھوڑا اور آگے جانے کے بعد کسی نے کہا تمہارے والد بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ذرا غور کیجئے جذبہ کیسا تھا، نبی پاک سے عشق کی معراج کیسی تھی۔ میں اور آپ نعرے لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی پاک پر ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ ارے سیکھو صحابہ سے، سب کچھ قربان ہونا کہتے کس کو ہیں؟ والد بھی، شوہر بھی، برادر بھی دنیا سے جا چکا ہے، کہتی مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اب ایک صحابی نے کہا نبی پاک خیریت سے ہیں؟ کہا نہیں، جب تک دیدار مصطفیٰ نہ کر لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ نبی پاک کے سامنے اس خاتون کو لے جایا گیا، آقا کو دیکھ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس جذبے کے ساتھ مسلمانوں نے لڑائی لڑی۔ اب ہوا کیا، جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی اور ایسا لگا کہ کفار بھاگ رہے ہیں، تو وہ تیر انداز جن کو جبل رمات پر کھڑا کیا گیا تھا، آلموسٹ 50 صحابہ کرام وہاں موجود تھے، وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت تقسیم ہونے لگا ہے، وہ نیچے آ گئے۔ اب جب وہ نیچے آئے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت وہ غیر مسلموں کی فوج میں شامل تھے، بڑے کمال کے پلانر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے کہ جہاں سے پیچھے سے وار کیا جا سکتا ہے، ایک یو ٹرن لیا اور اپنی فوج کو وہاں سے لے آئے۔ اور اب کا جو حملہ تھا وہ مسلمانوں کو بڑا نقصان اس پہ اٹھا۔ اب جو وحشی تھا اس نے تاک کر حضرت حمزہ کو ٹارگٹ پہ رکھا ہوا تھا، اور اس نے ایک ایسا تیر مارا کہ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اور اب مسلمانوں میں ایک افراتفری پھیل گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر معاذ اللہ حملے کیے جانے لگے۔ مگر اب صحابہ کرام
السلام نے جو کمال کیا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہمارے پیچھے ہو جائیے, خدا را سر نہ اٹھائیے گا, کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے. اللہ اکبر. حضرت قتادہ کا وہ تاریخی جملہ کہ حضور آپ کے چہرے کے آگے میرا چہرہ ہے, برائے کرم سر نہ اٹھائیے گا, ایک تیر آتا ہے حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگتا ہے, وہ آنکھ باہر آ جاتی ہے. ذرا غور کیجئے, موٹر سائیکل چلانے والے جب آنکھ میں تنکا جاتا ہے چیخ نکل جاتی ہے. اس صحابی رسول کی عظمت پر ہماری جانیں قربان کہ آنکھ باہر آ گئی. اللہ اکبر. کسی ہاسپٹل کی طرف نہ بھاگے, نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور آنکھ باہر آ گئی ہے. اللہ کے حبیب نے لعاب دہن لگایا, دم فرمایا, آنکھ واپس اس جگہ پر لگائی اور اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں, دعا کے الفاظ سننا. نبی پاک دعا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اے اللہ قتادہ جو ہے تیری اور تیرے حبیب کی فرما برداری میں مصروف تھا, اے اللہ اس کی آنکھ واپس لوٹا دے. ذرا سوچئے نبی پاک کی حفاظت جو ہے وہ رب کی بھی فرما برداری ہے, اللہ کے اطاعت, اللہ کے احکام کی لگ گئی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قسمت دیکھو, بڑی بڑی آپ نے صحابہ کرام کے الفاظ سنے ہوں گے, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. مگر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قسمت دیکھو, نبی پاک حضرت سعد بن ابی وقاص کو تیر پکڑاتے تھے اور کہتے تھے اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان, اے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایسے, جب آپ شہید ہو گئے تو آپ کو اونٹنی پر لٹا کر گھر والے چاہتے تھے کہ جنت البقیع میں لے جائیں. اٹس ناٹ ویری فار, آپ کو پتہ ہے احد شریف سے جنت البقیع اتنا دور نہیں ہے, لیکن کمال یہ ہوتا تھا کہ آپ کی مبارک لاش کو جب اونٹ پر رکھتے اور مدینے کی طرف اونٹ چلاتے تھے تو اونٹ چلتا ہی نہیں تھا, ایک قدم بھی نہ چلتا. جیسے اس کو یو ٹرن کرتے احد کی طرف پھر چلنے لگ جاتا. 2-4 بار کوشش کی, نبی پاک کے پاس ماجرا لایا گیا کہ حضور یہ کمال کی بات ہے کہ اونٹ جاتا ہی نہیں مدینے کی طرف. پیارے آقا نے کہا کہ پوچھو ان کے گھر والوں سے, یہ جب گھر سے نکلے تھے تو کچھ کہہ کر تو نہیں گئے تھے. کہاں یہ جب گھر سے گئے تھے تو دعا کی تھی کہ یا اللہ اب مجھے اپنے گھر واپس آنا نصیب نہ کرنا, اے اللہ میں تیرے حبیب کے نام پر قربان ہونا چاہتا ہوں, میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میرے مولا اب مجھے گھر والوں کے پاس آنا نصیب نہ کرنا. تو نبی پاک نے فرمایا بات یہی ہے, ان کی بھی احد کے دامن میں تدفین ہوئی. ایک ایسا دولہا بھی تھا اس غزوے کے اندر جس کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے, اونلی 17 days, اور جب یہ اعلان ہوا کہ مسلمانوں آج تمہاری ضرورت ہے, اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے ضرورت ہے, تو وہ 17 دن کا دولہا جو ہے جن کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ بھی غزوے میں شریک ہوئے. اس حالت میں شریک ہوئے کیونکہ اپیرنٹلی اچانک اعلان ہوا تھا, آپ کو غسل کی حاجت تھی, آپ غسل نہ کر سکے تھے. جب آپ شہید ہوئے آپ کی لاش کو تلاش کیا گیا, آپ کی میت نہ ملی, تو پتہ چلا نبی پاک کے پاس آ کر صحابہ نے پوچھا کہ حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی. نبی پاک نے فرمایا حنظلہ کو فرشتے لے گئے ہیں اور اسے غسل دیا جا رہا ہے. تھوڑی دیر بعد سیدنا حنظلہ کی لاش زمین پر تشریف لاتی ہے, آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے, اسی لیے آپ کا نام غسیل الملائکہ رکھ دیا گیا. ایک سے ایک داستان ہے. اگر کوئی مجھ سے پوچھے, بلکہ اسلامک ہسٹورین سے پوچھے, اسلامی تاریخ لکھنے اور پڑھنے والوں سے پوچھے کہ وہ کون سا غزوہ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے زیادہ قربانی کی داستانیں رقم کی, نبی پاک کو اس طرح اپنے گھیرے میں لے کر جانے قربان کی. میں کس کس واقعے کو بیان کروں. حضرت زیاد کی بات یاد آتی ہے. آقا نے ایک اعلان فرمایا تھا کون ہے جو میری حفاظت کرے. حضرت زیاد نبی پاک کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. 70 کے قریب آپ کے جسم پر زخم لگتے ہیں اور جب بالکل زخموں سے چور ہو جاتے ہیں تو نبی پاک کے قدموں میں آ کر ایک نعرہ لگاتے ہیں فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, اور آقا کے قدموں میں اپنی جان قربان کرتے ہیں. ایک سے ایک داستان ہے احد کے میدان میں. آج آپ میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کئی بار میدان احد جاتے ہیں, وہاں جا کر فاتحہ پڑھتے ہیں. ضرور پڑھنا چاہیے, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور فرمان سن لو اور ایمان تازہ ہو جائے گا. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو احد کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہے یہ قیامت تک اسے سلامتی کی دعا سے نوازتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو احد کے میدان کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. لیکن وہاں جانا ضرور چاہیے, مگر سبق بھی تو حاصل کرنا چاہیے. حضرت مصعب بن عمیر جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا نا, قربانیاں کتنی ہیں, ون آف دا ملینر بزنس مین کے خاندان کے فرد تھے, مگر جب آپ کی تدفین کا وقت آیا تو مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کفن پورا نہیں تھا,
ایک ایک قبر کے اندر دو دو مسلمانوں کو، دو دو صحابہ کو دفن کیا گیا. جس کو قرآن زیادہ یاد تھا اس کو آگے رکھا گیا، دوسرے کو پیچھے رکھا گیا. حضرت مصعب بن عمیر کی تدفین کی باری آئی، آپ کے سر پر کفن ڈالتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر پہ کفن رکھتے تھے تو سر خالی ہو جاتا تھا. نبی پاک سے عرض کی گئی، آقا نے فرمایا سر کو کفن سے ڈھک دو، پیر پہ تھوڑی گھاس ڈال دو. اور نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرماتے یہ مکے کا شہزادہ تھا، قیمتی لباس پہننے والا تھا، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسے پورا کفن نہیں دے پا رہے. ذرا غور کیجئے، یہ دین اتنا آسانی سے نہیں پھیلا ہے. آج میں اور آپ مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مزے سے لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہم مزے سے اجتماع میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں. وہ دن یاد کیجئے جب کعبے میں طواف کرنے والوں کو مارا جاتا تھا، سجدہ کرنے والوں پر اوجھڑیاں رکھ دی جاتی تھی، سجدہ کرنے والوں کو خوب مارا جاتا تھا. مسلمان کھل کے اذان نہیں دے سکتے تھے. صحابہ کرام نے مارے کھائی ہیں، صحابہ کرام نے جانیں قربان کی ہیں، اولیاء کرام نے اپنے وطن چھوڑ کر سفر کیا ہے. آج پاکستان میں کراچی میں ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے، ایمان والے ہو گئے، نماز پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام قربانیاں مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہیں. ایمان اسلام بڑی مشکلوں کے ساتھ پھیلا ہے، لیکن آج میں اور آپ اسلام کی کیا قدر کر رہے ہیں؟ آج میں اور آپ اسلام کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے مارے کھائیں، جانیں قربان کی. صحابہ کرام کی قربانی کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. جنت البقیع میں کم و بیش بتایا جاتا ہے 10,000 کے قریب صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے. مگر حجۃ الوداع کے موقع پر جب نبی پاک نے لاسٹ خطبہ دیا تھا، اس وقت 1,24,000 صحابہ کرام میدان عرفات میں تھے. 1,24,000 صحابہ کرام میں سے 10,000 جنت البقیع میں ہے. باقی کدھر گئے؟ باقی ساری دنیا میں پھیل گئے اسلام کو پھیلانے کے لیے. ایسے گئے کہ واپس نہیں آ سکے مدینہ پاک، ورنہ وہی مزار ہوتا نا. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارا خاندانی قبرستان ہے، ہم ادھر پیدا ہوئے، دادا کی قبر بھی ادھر ہے، والد بھی ادھر ہے، میرا بھی یہی ارادہ ہے، ہم نہیں جاتے کہیں باہر. صحابہ کرام نے وطن چھوڑا. کبھی آپ اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں نا تو جا کے دیکھیں، 80-90% آپ کو اولیاء کرام وہ ملیں گے کہ جن کا جہاں مزار ہے وہاں وہ پیدا نہیں ہوئے. عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی کے نہیں ہیں، داتا گجبخش بخش علی اجمیری لاہور کے نہیں ہیں، خواجہ غریب نواز اجمیر کے نہیں ہیں، بابا فرید پاک وطن میں پیدا نہیں ہوئے. یہ کیوں آئے تھے بھائی؟ یہ کہیں اور کے رہنے والے وطن چھوڑا اور اتنا لمبا ٹریول کر کے آئے کہ واپس ہی نہیں گئے، لیکن اسلام کی شمع کو روشن کر دیا. 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا نا خواجہ غریب نواز نے. ہندوستان میں ایمان پھیلا ان کی برکت سے. اور یہ وہ تسلسل ہے اولیاء کرام کا کہ آج گھر بیٹھے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مگر ان کے لیے شکریہ کے جذبات تو ہو نا دل میں، ایمان کی شمع تو روشن ہو، دل تو اس بات میں مضبوط ہو کہ میں نے بھی دین کی کوئی خدمت کرنی ہے. آج بھی حال بہت برا ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی. سب سے پہلا تو ہم اپنے شہر کی بات کر لیں. جو رمضان میں مسجدیں فل تھیں، آج کیا حال ہے؟ کیا آج بھی نمازی ہیں اتنے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ذرا اپنے آپ سے پوچھئے، کیا ہم صرف رمضان کے لیے نمازی تھے؟ کیا ہم رمضان کے لیے مسلمان تھے؟ ذرا سوچئے نا، رمضان گیا ہے، ایمان تو نہیں گیا نا. لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کوئی پتہ ہی نہیں ہے مسجدوں کا، نمازوں کا ٹائمنگ بھی اب تو شاید بھول گئے ہوں گے. ابھی 10-12 دن میں یہ حال ہو گیا ہے. ذرا سوچئے نا ہم کیا پیغام دے رہے ہیں. حالانکہ رمضان، بڑی پیاری بات پچھلے دنوں ہم مفتی قاسم صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے فرمائی کہ رمضان تو کسی بھی دور، کسی بھی چیز میں پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر مقابلہ کروایا جاتا ہے. چاہے وہ سپورٹس ہو، چاہے فوج ہو، پہلے میدانوں میں پریکٹس کروائی جاتی ہے، پھر کبھی جا کے جنگ کا موقع آتا ہے. 30 دن میں نے اور آپ نے پریکٹس کی ہے. کس بات کی؟ کہ شیطان سے لڑنا کیسے ہے. نمازیں پڑھ کے، عبادت کر کے، روزہ رکھ کے، نفس پر قابو پا کے. جیسے ہی لڑائی کا وقت آیا تو پہلی بال پہ ہی بولڈ ہو گئے. عید والے دن ہی نمازیں قضا کر دی. یہ کیا کیا ہم نے؟ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں نہ کریں. مجھے تو خود بھی نمازی بننا ہے، دوسروں کو بھی نمازی بنانا ہے. صحابہ کرام کی سنت پر عمل کیجئے نا. غزوہ احد کا واقعہ تو سنا، مگر اس سے میں نے اور آپ نے کیا سیکھا؟ کہ ٹھیک ہے ابھی ہمارے سامنے کوئی غزوہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے نفس کے خلاف جہاد تو کھڑے ہیں نا. کہ آج ایمان پر لوگوں کے حملے ہو رہے ہیں، عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں، آج بہت سارے مسلمانوں کو برائی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. تو یار میں بھی نیکیاں کروں اور مسلمانوں کو بھی گناہوں سے بچاؤں. ہمارے اپنے وطن پاکستان کے کئی علاقے ایسے جہاں لوگوں کو نہ نماز پڑھنے آتی ہے، نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ دین کے بارے میں کچھ پتا ہے، کہلاتے مسلمان ہیں. تو انہیں کون بتائے گا دین کی باتیں؟ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں،
اللہ کرے کہ میری اور آپ کی ملاقات سید الشہداء سے، سیدنا حمزہ سے قیامت کے دن ہو جائے، ان کا دیدار نصیب ہو، ان کا قرب نصیب ہو، حضرت مصعب بن عمیر سے ملاقات ہو، حضرت عبداللہ بن جہش سے ملاقات ہو. کیوں ہو؟ کہ یہ سب نبی پاک کے قریب قریب ہی ہوں گے نا. لیکن اگر ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے سوال کر لیا کہ میں تو نبی پاک کا چچا بھی تھا، میرا تو جگر بھی کاٹ دیا گیا، دین کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی، تم نے کیا کیا؟ تو کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ تو خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائی، زندگی ایسی گزارے کہ صحابہ کرام کا بھی سامنا ہوگا، نبی پاک کا بھی دیدار ہوگا، غوث پاک کے مرید ہیں ان کے بھی دامن میں جائیں گے، مگر کچھ تو کر کے جائیں نا. اللہ کی رحمت سے آج دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، جہاں الحمدللہ مدنی قافلوں کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کی جاتی ہے. ہم خود بھی سیکھتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں وہاں بھی کچھ باتیں بتا کر آتے ہیں. تو مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ہم یہ نہیں کہتے ایسے قافلے میں جاؤ کہ ادھر ہی قبر بن جائے واپس ہی نہیں آنا. صحابہ کرام تو ایسے ہی گئے نا، اولیاء کرام نے تو اتنا لمبا ٹریول کیا. اب 3 دن کے لیے تو چلے نا، 12 دن کے لیے تو سفر کرے نا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سے بھی دین کی کوئی خدمت ہو جائے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں، مدنی چینل دیکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شہداء احد کی برکتیں عطا فرمائے. سید الشہداء اور تمام شہداء احد کے مزارات پر اللہ کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے. ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے متمتع فرمائے اور ہم سے کوئی ایسی دین کی خدمت لے لے. دیکھو سیدی اعلیٰ حضرت کا جذبہ دیکھیں، اتنا دین کا کام کیا، مگر کیا کہتے ہیں؟ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. یہ بڑوں کا طریقہ ہے کہ جو اللہ سے، اللہ کے حبیب سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سے کوئی ایسا کام لے لیا جائے جو ہمارے لیے مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث ہو جائے. میں اور آپ بھی یہ سوچیں کہ کچھ ایسا کر کے جاؤ دنیا میں. کیا خوبصورت بات بزرگان دین فرماتے ہیں نا، زمین کے اوپر کام، زمین کے اندر آرام. اللہ ایسا کام زمین کے اوپر ہم سے لے لے کہ پھر زمین کے اندر آرام کریں. ادھر ہی آرام کرتے رہو گے تو کہیں وہاں مارنا پڑ جائے نا. ادھر تھوڑا کام کر لو، ادھر نمازیں پڑھ لو، ادھر عبادت کر لو، نیکی کے کام کر لیں. اللہ نے جن کو انفلوئنس دیا ہے، مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، لوگوں میں دین کا شعور پیدا کریں، کچھ کر جائیں. ثواب جاریہ والے ایسے کام کر جائیں کہ ہم جب زمین کے اندر جائیں نا، قبر میں تو جانا ہی ہے، تو پھر انشاءاللہ وہاں آرام کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب.